अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शम्सुल इस्लाम हाशमी आज यूट्यूब चैनल पर जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ उसके दो पार्ट्स हैं। पहला हिस्सा जो है वो तो ये है कि इस्लाम क्या है, अल्लाह ताला इस्लाम किसको कहते हैं और हम इस्लाम किसको कह रहे हैं। दूसरा टॉपिक ये है कि इस्लाम की जो दावत है वो दावत मुस्लिमीन ही क्यों है, कुरान से क्यों साबित है, दूसरी किसी फ़िक़ही तरीक़ती और लिसानी गैर शरई निस्बत पर दावत मुस्लिमीन देने का हमें क्या कुरान, अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त देते हैं कि हम किसी फ़िक़ही तरीक़ती लिसानी जुग़राफ़ियाई या किसी दूसरी पॉलिटिक्स की बुनियाद पर या किसी निस्बत पर हम इस्लाम की दावत मुस्लिमीन की शरई निस्बत के बग़ैर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी इजाज़त कैसे मिल सकती है, क्या इसकी इस्लाम में इजाज़त है कि नहीं है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस्लाम की तरफ कि इस्लाम क्या है। अल्लाह के नज़दीक इस्लाम क्या है और हमारे नज़दीक इस्लाम क्या है। क्या इस्लाम पाकिस्तान को कहते हैं? क्या इस्लाम पाकिस्तान की डिफरेंट इंस्टीट्यूट को कहते हैं, या कि इस्लाम हम अफ़गानिस्तान को कहते हैं, या कि इस्लाम हम किसी और अदर कंट्री को कहते हैं, या कि इस्लाम हम मक्का को कहते हैं, या कि इस्लाम हम मदीना को कहते हैं, या कि रियासत मदीना की एग्ज़ाम्पल देना अब इस वक्त प्रेजेंट कंडीशन में उस सियाक़ो बात से मिलती है जिसके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रियासत कायम की। क्या पाकिस्तान के ये हालात इस वक्त हैं, या उम्मत मुसलमा के इस वक्त ये हालात हैं कि हम उस दावत को कंपैरिजन करके उस पॉइंट को इसमें शामिल करें। इस्लाम के बारे में तो हम जानते नहीं हैं कि इस्लाम क्या है। इस्लाम क्या किसी जमात इस्लामी का नाम है? जमात इस्लामी क्या इस्लाम है? या दूसरी रिलीजियस पार्टी दावत इस्लामी क्या इस्लाम है? या दूसरी तीसरी जितनी भी मसालक की बुनियाद पर फ़िक़ही तरीक़त की दूसरी लिसानी बुनियाद पर मुसलमान ही मुस्लिमीन ही जो कि दावत पेश कर रहे हैं, क्या वो इस्लाम की बुनियाद पर दावत पेश कर रहे हैं? क्या हम उन्हें इस्लाम समझें? हमें तो बातिल की दुनिया, दूसरी दुनिया जो गैर इस्लामी है वो तो यही समझते हैं कि ये इस्लाम की बात कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये किस फ़िरके से है, किस ग्रोह से है और किस फ़िक़ही तरीक़ती लिसानी जुग़राफ़ियाई कॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स की बुनियाद पर ये इस्लाम की बात अपने बारे में कर रहा है, अपनी पार्टी के फ़ायदे के लिए कर रहा है। तो इसमें तो आपको पता है कि इस्लाम तो अल्लाह भी नहीं है, इस्लाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं है। इस्लाम तो हम किसी भी चीज़ को नहीं कह सकते। इस्लाम खाना काबा को नहीं कह सकते। इस्लाम हम ईरान को नहीं कह सकते। इस्लाम की एग्ज़ाम्पल कंपैरिजन करके हम सूडान के
مہدی سوڈانی کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اس کی موومنٹ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلام کی موومنٹ ہے۔ اسلام پھر کیا ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے کہ اسلام کیا ہے، کہاں ہے، آپ غور سے دیکھیں تو جو ہم ہسٹوریکل باتیں کرتے ہیں، تاریخ کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، پریزنٹ کنڈیشن میں اس وقت کیا اسلام کی کنڈیشن وہی ہے جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا؟ اس وقت کیا کنڈیشن تھی؟ اب کیا کنڈیشن ہے؟ ہم کس حالت میں ہیں؟ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام وہ ہے، آپ کو بھی پتہ چلے کہ پریکٹیکلی اسلام وہ ہے جو ہمارے سامنے اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی اللہ رسول کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، آل رسول پر درود بھیجنے والے، جتنے بھی یہ لوگ ایک قبلہ کو ماننے والے، ایک اللہ کو، ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، جہاں جہاں بھی رہتے ہیں وہاں وہاں تک اسلام ہے اور ہم اس کو اسلام ہی کہیں گے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام آخرکار کس صورت میں ہے؟ کیا یہ اسلام کی صورت درست ہے؟ آپ خود اندازہ کریں کہ اسلامی کنٹری آپس میں فائٹ کر چکی ہیں، ہسٹری بتا رہی ہے، قریب کی ایران عراق کی جنگ سے لے کے، عراق کویت کی جنگ سے لے کے، یعنی کہ پاکستان کے اندر ریلیجیس پارٹی کی، ڈیفرنٹ پارٹی کی اتنی ہزاروں مرڈر ہو چکا ہے۔ اسلام کی بنیاد پر، فرقہ واریت کے نام پر ان لوگوں نے، کیا یہ اسلام ہے؟ میں تو پریزنٹ کنڈیشن میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس تو یہی اسلام ہے۔ کس قسم کا اسلام ہے؟ ڈیوائڈ شدہ اسلام ہے، تقسیم شدہ اسلام ہے، غیر اسلامی سسٹم کے انڈر اسلام ہے۔ جس کنٹری میں بھی جائیں تو اسلام کو کمپوننٹلی، جزوی طور پر انڈر برانچ اسلامک سسٹم جتنا بھی کوئی ملک بنا سکتا ہے تو اس نے بنایا ہوا ہے۔ ہمارے پاس تو اسلام اس وقت اس قسم کی بسیدہ، فرسودہ اور خراب شکل میں موجود ہے کہ ہم کسی دنیا کے دوسرے سسٹم کو کمپیریزن کریں تو اسلام سب سے گرا ہوا، اس وقت ٹوٹا پھوٹا، اور یعنی کہ پوری دنیا میں فتنہ اور فساد کرنے والا، اور یعنی کہ برے ناموں سے، برے الفاظ سے، برے پریکٹیکل سے جانا جاتا ہے۔ جس کو ہم اسلام کہہ رہے ہیں وہ تو یہ ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے اس کو کیسے ہم نے لانا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس اسلام کو ہم نے دعوت مسلمین کی بنیاد پر ہی لا سکتے ہیں۔ کسی فرقے کی بنیاد پر، کسی گروہ کی بنیاد پر، کسی فقہ کی بنیاد پر، کسی طریقت کی بنیاد پر ہم ڈیوائڈ شدہ امت کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے۔ بات آ گئی ہے اب شرعی نسبت پر کہ اسلام کی دعوت دینے والے، اسلام کی طرف بلانے والے جو لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو کہ غیر شرعی نسبت پر، جو کہ مسلمین کی نہیں ہیں، اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں، جو کہ ڈیفرنٹ ریلیجیس پارٹیز ہیں اور مسلک ہیں، فقہی اور طریقتی جماعتیں ہیں جو کہ اسلام کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور اسلام کا یہ ٹوٹی ہوئی شکل، ڈیوائڈ شدہ شکل، اس کو ہم نے آگے دعوت مسلمین دینے کا، شرعی نسبت کا بات کر رہا ہوں کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو غیر شرعی نسبت پر اسلام کی دعوت مسلمین کی نسبت کی بجائے سنی وہابی اور شیعہ کی نسبت پر اور فقہی طریقتی لسانی نسبت پر ہم وہ دعوت مسلمین کو پیش کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ گروہ ہے، ایک ایسا گروہ نیا بھی نکلا ہے جو کہ شرعی نسبت کو، مسلمین کی نسبت کو استعمال کر رہا ہے، شرعی نسبت کو بھی استعمال کر کے، یعنی کہ وہ ایک اسلام کو کی بجائے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل جماعت المسلمین کراچی والے ہیں، ان لوگوں نے
جو جماعت بنائی ہے شرعی نسبت کی بنیاد پر، مسلمین کی بنیاد پر، وہ مسلمین کی بنیاد پر، اس شرعی نسبت کی بنیاد پر اپنی جماعت کی طرف بلا رہے ہیں، اسلام کی طرف نہیں بلا رہے۔ کیونکہ اسلام تو آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اسلام تو اس طرح ڈیوائیڈ اور تقسیم ہے، اس کی تو امت کی وحدت، خدمت اور خیر شرعی نسبت کی بنیاد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی دوسری فقہی، طریقتی، لسانی یا کسی گروپ کی یا پروفیشنل گروپ کی یا ڈاکٹر اسرار گروپ کی یا کسی بھی اور مولانا طارق جمیل گروپ کی یا کوئی بھی اپنی ریپریزنٹیشن کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسلام ہوں، کیونکہ ہم تو اب ڈیوائیڈ ہیں، تقسیم ہیں، اور اس شرعی نسبت کے بغیر 80% ایسے لوگ ہیں اسلام میں جو شرعی نسبت کے بغیر دعوت مسلمین کا کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے جو باقی بچ جاتے ہیں 20% جو کہ شرعی نسبت کو استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی الگ الگ جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جماعت المسلمین کے نام سے بہت سی جماعتیں ہیں، لیکن ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے۔ اس شرعی نسبت کو وحدت دینے کے لیے اس شرعی نسبت کی بنیاد پر کمیونٹی رائٹس رول جو اسلام کے ہیں، یعنی اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، شرعی نسبت ایک ہے، اس کی بنیاد پر ڈیوائیڈ شدہ امت کے لیے قرآن کی تو یہی دعوت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرسٹ آف آل یہی دعوت ہے کہ سب سے پہلے شرعی نسبت پر آپ یونائٹ ہوں، اکٹھے ہوں، اس کے بعد اپنا کام آگے سٹیپ لیں، کیونکہ پوری دنیا میں کوئی بھی غیر اسلامی سسٹم بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپس میں ڈیوائیڈ ہو۔ سب سے پہلے عام دنیا کا سسٹم چلانے والی جو تنظیمیں ہیں یا کاروبار کرنے والی بزنس کمپنیاں ہیں، ان کا سسٹم ہے، کمیونٹی رولز ہیں، حتیٰ کہ یہ فلم انڈسٹری کے یا دوسرے کمیونیکیشن کے اپنے رولز ہیں اور رائٹ ہیں، کمیونٹی رائٹس بنے ہوئے ہیں۔ تو ان میں یعنی کہ ہم اسلام کی طرف کہاں بلا رہے ہیں، اسلام کی ریپریزنٹیشن کون کر رہا ہے، کون کر سکتا ہے، سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو سب سے پہلے شرعی نسبت جو کہ مسلمین کی شرعی نسبت ہے اس کو جماعت کی طرف نہ بلائیں، بلکہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو ایک ایسا گروہ بھی ہے کہ جو شرعی نسبت کو امام کی طرف بلاتے ہیں۔ اردن کے شاہ حسین کی فیملی کا ایک بندہ یو کے میں چلا گیا، افغانستان میں پہلے لڑتا رہا، تو بعد میں وہ یو کے چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے 35-40 ملکوں میں اپنا مسلمین کا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو یو کے جانے کے لیے ہجرت حبشہ کا نام دے کر، اور یعنی کہ یو کے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس علاقے میں جس ایریے میں طاعون پھیل جائے یا قحط پھیل جائے، وبا پھیل جائے یا کوئی مسئلہ پرابلم بن جائے، اس جگہ کو چھوڑ کے نہ جاؤ، اس جگہ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اپنی جگہ نہ چھوڑو۔ تو وہ یعنی ہجرت حبشہ کہہ کے یو کے میں چلا گیا ہے، اردن میں دوبارہ واپس نہیں آئے، تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ امام کی طرف شرعی نسبت کو کال کر رہے ہیں، جبکہ 20% لوگ بھی شرعی نسبت پر نہیں ہیں، 80% لوگ غیر شرعی نسبت پر ہیں۔ تو امامہ والمسلمین کی شرعی نسبت کو امام کے لیے استعمال کرنا بھی تب ہو سکتا ہے کہ جب 90% لوگ شرعی نسبت پر ہوں، پھر امام کا انتخاب کی ضرورت ہو، سلیکشن کی ضرورت ہو، تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم امام کے انتخاب کے لیے اس شرعی نسبت کو امامہ والمسلمین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اسلام اجازت نہیں دیتا اس حالت میں کہ ہم جس حالت میں پریزنٹ کنڈیشن میں ہم اس وقت ہیں کہ ہم غیر شرعی نسبت پر دعوت تو بالکل ہی بیجا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے جہالت کی بات یہ ہے کہ شرعی نسبت پر دعوت بھی مختلف قسم کے اماموں کی طرف دی جا رہی ہے، امت کی وحدت کی بات نہیں کی جا رہی۔ شرعی نسبت کی بنیاد پر، مسلمین کی بنیاد پر اس شرعی نسبت کو وحدت کے بعد خدمت اور خیر کی طرف لانے والا کوئی گروہ بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ایسے ہی یعنی کہ کام ہو رہا ہے
اسلام کے نام پر لوگ کام کر رہے ہیں، مختلف جماعتیں کام کر رہی ہیں، جبکہ شرعی نسبت کو استعمال کرنے والے جو کہ غیر شرعی دلیل پر امامہ والمسلمین، اخوانان المسلمین اور وحدت المسلمین، یعنی کہ وہ شرعی نسبت کو اپنی جماعت کی طرف بلا رہے ہیں، وحدت المسلمین والے جعفری گروپ کے ہیں تو وہ فقہ جعفری کو مانتے ہیں، تو مسلمین کی وحدت وہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کون ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مومنین ہیں، ہم تو مومن ہیں، یعنی کہ اپنے لیے وہ مومن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دوسروں کو مسلمین کا وحدت کا درس دیتے ہیں، کہیں سے وحدت کو کے نام کو چوری کر کے میری کتاب سے ہی لے کر چلے گئے ہیں۔ تو یہ اگرچہ اس بات میں مخلص ہوتے تو اپنا تعارف بھی مجلس وحدت المسلمین والے جو ہیں وہ یعنی علامہ حیدری صاحب اپنے تعارف بھی مسلمین کا لوگوں کے اندر کرواتے، نہ کہ مومنین کا، کیونکہ اسلام میں اپنے آپ کو مومنین کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو آپ ہی مومن کہے، کیونکہ وَلِيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ نَافَقُوا وَالْمُؤْمِنُ، اللہ بہتر جانتا ہے منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ ہماری ریپریزنٹیشن کے لیے تو یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے، دعوت دے، اور بعد میں یہ بھی کہے کہ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تو مسلمین سے ہوں، میں کسی فقہی، طریقتی، لسانی، دوسری جغرافیائی نسبت پر اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا، بلکہ میں تو یعنی کہ مسلمین میں سے ہوں، میں اس شرعی نسبت پر ہوں، میری یہ پہچان ہے، قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ہوں۔ اور مسلمین کی دعوت تو انبیاء نے بھی جب کسی نے بات نہیں مانی تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ انا اول المسلمین، ہم سب سے پہلے مسلمین بنتے ہیں، مسلمین کی شرعی نسبت پر آتے ہیں، ہم ہیں مسلمین۔ مسلمین کی قرآن میں 3 قسم کی کائنڈ آئی ہیں، ایسی افعال آئے ہیں کہ جس میں مسلمین کو ہم اسمی، قولی اور فعلی طور پر قرآن میں جتنی بھی ریسرچ کر لیں 3 حالتوں میں مسلمین کو آپ ڈیفائن کریں گے کہ 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ اور اسمی حالت میں آپ کو پتہ ہے کہ ہوا سماکم المسلمین کی اتنی محکم آیت ہے کہ جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے کہ آپ کا نام یعنی کہ مسلمین کی شرعی نسبت کی پہچان کی بنیاد پر ہے، ملت ابیکم ابراہیمہ، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، ہوا سماکم المسلمین، یعنی تمہارا نام ہی، پہچان ہی مسلمین رکھا گیا ہے، اس کے علاوہ تم لوگوں نے اپنی اپنی پہچان اور نام کا ذریعہ بنا کے اسلام کو بیچ کر کھا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ محکم آیت کیسے ہے؟ کیونکہ اس میں یہی ذکر ہوا ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ نے جتنے رسول انبیاء بھیجے وہ اسلام کی شرعی نسبت پر کی بنیاد پر اور اس کے نام پر اپنی سیاست بھی کرتے رہے، اپنی پولیٹکس بھی کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء بھی شرعی نسبت کی بنیاد پر، امامہ والمسلمین کی شرعی نسبت کی بنیاد پر پولیٹکس کرتے رہے۔ اب تو ہم 80% لوگ شرعی نسبت پر ہی نہیں ہیں، تو ہم تو اس شرعی نسبت کو نہ امام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، فرسٹ آف آل، نہ ایک امام کی بات ہو تو پھر اور الگ بات ہے، پتہ نہیں کتنے قسم کے لوگوں نے امامت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور شرعی نسبت کو اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی آپس میں یونائٹ نہیں ہیں۔ شام، اردن وغیرہ دوسرے تیسرے جتنے بھی کنٹری ہیں، اس میں کسی ملک کا امام کسی طرف کو بھاگا ہوتا ہے، کسی ملک کا امام کسی کنٹری میں جا کے بھاگا ہوتا ہے اور اس کو تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ امام کدھر گیا ہے۔ تو یہ تو یعنی کہ فرقہ پرستی کی اور قرآن سے لا علمی کی بارے میں انتہا ہے کہ ہم شرعی نسبت کو غیر شرعی دلیل پر استعمال کریں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ آپ نے یعنی کہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے طریقت سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، میں ان سے بھی ملتا رہا ہوں، جو کہ نشاہی سلسلہ سے ایک بابا جی مجھے ملے، تو میں نے ان سے کوئی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا، رسول کا، قرآن کا نام تو بیچ کر نہیں کھا رہے، ہم تو نوشو
पाक का नाम बेचकर खा रहे हैं। हम इन मौलवियों से तो अच्छे हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल का और कुरान का नाम बेचकर और इस्लाम का नाम बेचकर खा रहे हैं, और फ़िरका परस्ती की दावत से एक दूसरे को कत्ल भी कर रहे हैं और इस्लाम का नाम भी ले रहे हैं, और हर कोई अपने आप को, अपने ग्रोह को कह रहा है कि हम हक पर हैं और हम सही हैं, दूसरा बातिल पर है, दूसरा सही नहीं है। यानी कि इस किस्म की आप जब भी किसी से पर्सनली बात करेंगे तो हर ग्रोह यही बात करेगा, और आप ये सुनेंगे कि हम ही वो ग्रोह हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है कि एक ग्रोह हक पर है और बाकी 71 ग्रोह जो हैं वो यानी हदीस सुना के कि वो हक पर नहीं होंगे, वो हमारा ही ग्रोह है। उसमें अब हम ये शरई निस्बत को भी यानी कि जो कि नॉलेज की पावर ऑफ नॉलेज है, इस्लाम की बेसिक यूनिट है, उसको भी हम रॉन्ग यूज़ कर रहे हैं, गैर शरई दलील पर यूज़ कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा नुकसानदेह इस्लाम के लिए नुकसानदेह बात है कि जो दलील इसको किसी फितना से निकाल के उम्मत को वहदत में लाने वाली, खिदमत और खैर में लाने वाली एक दलील बाकी रह गई थी, क्योंकि हम उम्मत को 2 पॉइंट पर ही इकट्ठा कर सकते हैं, या तो हम इमामा वल मुस्लिमीन पर इकट्ठा कर सकते हैं या जमात वल मुस्लिमीन पर इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जमात वल मुस्लिमीन की भी मैंने एग्जांपल दे दी कि 3500 किस्म की जमातें हैं पूरी दुनिया में जो जमात वल मुस्लिमीन के नाम से हैं और अलग अलग अपने अपने खाते चला रही हैं। ऐसे ही इमामा वल मुस्लिमीन वाले भी 35 किस्म के इमाम हैं, और वो इस शरई निस्बत को अपने बाप की ठेकेदारी समझ के कि हमारा ही इस्लाम है, पता नहीं दूसरों का नहीं है, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लाम क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया है कि इस्लाम आपके सामने है, टूटा फूटा है, डिवाइड शुदा है, फ़िक़ही, तरीक़ती, लिसानी और दूसरी बुनियादों पर तकसीम शुदा है। अब हमने इसको क्या करना है, इस्लाम के कम्युनिटी रूल्स क्या हैं, इस्लाम के अंदर हम कैसे पीस एंड यूनाइटी का काम कर सकते हैं, उम्मत को हम कैसे वहदत में ला सकते हैं, कौन सी दलील है जिसको हम शरई दलील बनाकर उसकी बुनियाद पर उम्मत को वहदत में ला सकते हैं। तो सिवाय इसके कोई चारा नहीं निकलता कि हम मुस्लिमीन की शरई निस्बत की बुनियाद पर इमाम की तरफ ना बुलाएं और ना जमात की तरफ बुलाएं। इमाम की तरफ भी तब बुलाने का हक रखते हैं कि सब लोग, जैसे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में शरई निस्बत पर थे, कोई फ़िरका नहीं था, या बाकी खुलफा राशिदीन के दौर में शरई निस्बत पर थे, कोई फ़िरका नहीं था। ये हदीस तो उस बारे में है कि आप इमामा वल मुस्लिमीन को डायरेक्शन लेके ये स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त तो हर कोई अपनी इमामत का दावा कर रहा है, तो इसलिए शरई निस्बत को हम इमाम के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जमात के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ शरई निस्बत की बुनियाद पर हम उम्मत की वहदत, खिदमत और खैर का काम कर सकते हैं। तो मेरा शमसुल इस्लाम हाशमी का जो मकसद है जिस पर मैं चल रहा हूँ, वो शरई निस्बत की बुनियाद पर उम्मत की वहदत, खिदमत और खैर का काम है। ये तो मेरा मकसद है। मकसद, असूलेकार और शराइत तीनों चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। मकसद उम्मत की वहदत, खिदमत और खैर है। असूलेकार शरई निस्बत की बुनियाद पर यानी मदद मुस्लिमीन के निज़ाम की बुनियाद पर उम्मत की वहदत, खिदमत और खैर का काम, इस यानी ये उसका उस मकसद का असूलेकार है। जिस मकसद को आगे लेके चलना है उसका असूल है, उसके काम करने का पैटर्न है कि हम कैसे काम कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने शराइत लिखी हैं, जिनमें सबसे पहली शर्त ये लिखी है कि इस वहदत के काम में, उम्मत की खिदमत के काम में जो भी शामिल हो वो सबसे पहले इमामत का दावा ना करे और ना ही किसी पहले से इमाम की मुखालफत करे, जिनको हत्ता कि हम फ़िक़ही, तरीक़ती या दूसरे इमाम भी कहते हैं, किसी की मुखालफत ना करें, क्योंकि हम किसी की मुखालफत करके दावत मुस्लिमीन को पेश करना इस्लाम का पैटर्न नहीं है, बल्कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इसका अपना पैटर्न है कि किस तरीके पर, किस पैटर्न पर हम इस्लाम की दावत पेश कर सकते हैं।
تو یہ تو بڑے ڈیٹیل کی بات ہے، چاہے میں 3-4 گھنٹے بھی بولتا رہوں تو یہ بات ختم نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔